इकराम अलैहिम रिज़वान ने सफ़र किए तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल ये दिमश्क में चले गए। तो फ़अताहु रजुलन, तो कसीर बिन कैस फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा के पास बैठा हुआ था कि एक आदमी आ गया। एक आदमी आया और वो कहने लगा कि या अबद दरदाई, कि ए अबू दरदा, अतईतुका मिनल मदीनती मदीनती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जनाब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर मदीना है, मैं मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके पास आया हूँ। मदीनतुर रसूल से दिमश्क में आपके पास आया हूँ। किसके लिए, किस लिए आया हूँ? लिहदीसिन, एक हदीस का इल्म लेने के लिए आया हूँ। एक हदीस का, लिहदीसिन, एक हदीस का इल्म लेने के लिए आपके पास आया हूँ कि बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो जो हदीस मैं लेने आया हूँ वो हदीस के रावी आप हैं, और आपके बारे में मैंने सुना है कि वो हदीस आप बराह रास्त हुजूर से बयान करते हैं, कि दरमियान में कोई और वास्ता नहीं, कि हुजूर ने बयान किया और आपने बराह रास्त उस हदीस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, महफूज किया, सुना। ठीक हो गया। लेकिन कमाल ये है कि मदीना से जो आदमी आया है, हजरत अबू दरदा उससे फरमाते हैं कि हदीस का इल्म लेने वाले ये बता, फमा जा अबिका तिजारतुन, यहाँ दिमश्क में किसी कारोबार के लिए तो नहीं आया? तवज्जो फरमाएं, किसी काम के लिए तो नहीं आया? कोई बै शिरा, कोई कारोबार, कोई लेन देन, कोई मामलात? तो इन्होंने जवाब दिया, काला ला, कि ना, मैं तिजारत की गरज से मदीना से यहाँ नहीं आया। ठीक हो गया। फिर कहा कि वला जा बिका गैरुहु, किसी और काम के लिए, किसी से मिलना हो, कोई सफ़र था तो रास्ते में आपने कहा चलो ये हदीस पाक भी पूछ लूँ, कोई ऐसी बात। तो अल्लाह अकबर, उस आने वाले ने कहा काला ला, ना मैं तिजारत के लिए, ना मुझे कहीं और यहाँ से जाना है, ना मैं किसी से मिलने आया हूँ, मैं किसी काम के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ वो हदीस जो आप हुजूर से बयान करते हैं उस हदीस का इल्म लेने के लिए आपके पास आया हूँ, और मुझे कोई काम नहीं। अब इससे आप खुद समझते जाएं कि क्या पैगाम मिल रहा है। क्या हम स्पेशल कुरान और हदीस का इल्म इस तरह लेने निकलते, या अपने दीगर कई मकासद के साथ एक मकसद ये भी रख लेते? बहुत सारे सवालात यहाँ पे सामने आए। तो जब तक मेरे अजीजों इल्म की कदर नहीं करेंगे तो इल्म फिर कैसे आएगा? इल्म ऐसे नहीं आता। ये हदीस हमें पैगाम देती है कि बंदा मदीने से चलता है और उसे किसी ने बताया होगा, हदीस सुनी होगी, फिर उसने कहा होगा कि फला साहबी अबू दरदा इस हदीस के बराह रास्त रावी हैं। तो अब उन्होंने तैयारी कर ली कि क्यों ना मैं, जब वो बंदा मौजूद है जो बराह रास्त हुजूर से जिसने इस हदीस को लिया है, मैं क्यों ना उससे वो हदीस पाक अपने कानों से सुन के आऊं और उसकी ज़ियारत भी करके आऊं। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
جب مکمل تحقیق ہو گئی، تفتیش ہو گئی، چھان بین ہو گئی، پتہ چلا کہ یہ مدینہ سے آنے والا شخص کسی اور غرض سے نہیں آیا، کسی اور کام سے نہیں آیا۔ جب ساری تسلی تشفی کر لی تو اب حضرت ابو درداء نے کہا کہ آئیے میں وہ حدیث سناؤں آپ کو جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ہیں جی، ہاں، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، دنیا میں ہم نے دیگر سفر تو کیے، میرے دوستو کبھی علم کے لیے بھی سفر کر لو۔ ہاں جی، فرمایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، ظاہر ہے علم کے لیے جب بندہ چلتا ہے نا تو بڑے کھٹن مراحل ہوتے ہیں بھائی۔ آپ جتنے اکابرین ہیں، بڑی بات کر رہا ہوں، ابھی تک، ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو ہمارے استاد گرامی تشریف لائے تھے یہاں پر، پچھلے سال 2 بار آئے یہاں، تو اب انتقال ہوا تو ان پر کتاب آ رہی ہے، تو مجھے بھی پیغام آیا کہ ان پر آپ بھی لکھیں۔ تو جب ان کے حالات کا جائزہ کیا جا رہا ہے اور میرا ان سے تعلق ہوا، اب آپ دیکھ لیں کہ 1993 سے 2024 تک ان سے میرا تعلق قائم رہا، ٹوٹنے نہیں دیا اس طرح۔ تو جب اس طرح سے علم والے لوگ پیچھے بیٹھے ہوں، ہاتھ رکھے ہوں، تو پھر انسان مار نہیں کھاتا، کہیں خیال کر، سنبھالنے والے پیچھے بیٹھے ہوتے۔ اوہو، کیا باتیں بتاؤں۔ تو ان کی میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ جب وہ پڑھنے کے لیے نکلے نا، ہری پور ہزارہ میں پڑھے، لاہور میں آئے، مختلف جگہوں پہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو کئی دن ان کے پاس نا، اس وقت ظاہر ہے آپ دیکھیں نا کیا حالات تھے۔ فرماتے ہیں میں جب نکلا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، مجھے کئی میل تک پیدل چلنا پڑا، اور کئی دن فاقہ رہتا، کوئی روٹی لقمہ دے دیتا ٹھیک ہے، کوئی زبردستی تو ہم کر نہیں سکتے۔ ہاں، تو ایسے حالات سے گزر کر ہیرے تیار ہوئے، ہاں جی، اور پھر انہوں نے دین کا کام کیا ہے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ جس محنت سے انہوں نے پڑھا، پھر اسی محنت سے آگے دین پہنچایا، بغیر کسی کیلو کال کے۔ تو اسی طرح اوپر چلتے جائیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، سیدنا داتا گنج باغ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس دین کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، غزالی ادما علامہ سید احمد سید قادمی، محدث اعظم سردارم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کیسے پہنچے تھے پتہ ہے آپ کو؟ کسی کام کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے، تو یہ وہ اندرون لاہور اہل سنت کا ایک ادارہ ہے، وہاں پروگرام ہو رہا تھا، تو یہ نوجوان تھے، ابھی مناسب عمر تھی، کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا، اور ایک کتاب ہے محدث اعظم پاکستان، اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں میں وہاں چلا گیا تو اعلیٰ حضرت کا شہزادہ بیان کر رہا تھا، تو میں بیان سنتے سنتے فدا ہو گیا۔ جب فدا ہو گیا تو جب تقریر ختم ہو گئی، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، بڑی خلقت تھی، پھر میں آپ سے ملا تو آپ نے ایسے ہی میرا بازو پکڑ لیا، چلتے گئے جہاں اہتمام تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے،
جب ہم وہاں بیٹھے تو شہزادہ اعلی حضرت نے پوچھا کہ ہاں جی بیٹا آپ کہاں سے آئے، کون؟ کہتے ہیں میری زبان سے ایک ہی لفظ نکلا کہ بس میں تو جناب کے پاس آیا ہوں۔ اچھا میرے پاس آئے ہو؟ اس وقت یہ پابندیاں تو نہیں تھی نا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر یہیں لاہور سے ہی آگے بریلی شریف چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر وہاں فرماتے ہیں میں 2-3 ماہ کے بعد نا، اس وقت جو لیٹر چلتے تھے، پھر میں نے گھر خط لکھا کہ میں اس طرح فلاں جگہ پہ ہوں اور اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں فلاں جگہ پہ ہوں۔ اللہ اکبر، اس طرح دین پڑھا گیا۔ اب یہاں سے واپس جاتے، کوئی زادرہ لیتے، کوئی سامان لیتے، کوئی چیزیں لیتی اور لے کر سفر کرتے نہیں۔ جب علم کی تڑپ آئی تو پھر دنیا کا تعلق کیا ہے؟ دنیا تو تمہارے قدموں کے نیچے پھرتی ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ جناب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان ہو رہی ہے جی، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو حضرت ابو دردہ بیان کر رہے ہیں کہ جو علم کی تلاش میں چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًّا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بے شک فرشتے علم کے تلاش والے شخص کے لیے، علم کے طالب کے لیے اپنے بازو، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے بازو رکھ دیتے ہیں۔ اور علم کے طالب کے لیے جو مخلوق اللہ کی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتی۔ ہاں، من فی السماء والارض، آسمانوں کی مخلوق بھی اور زمین کی مخلوق بھی سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے جو علم کی تلاش میں نکلا پڑا ہے۔ اور پھر فرمایا حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں جو پانی میں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان کو کیسے خبر ہوگی؟ بتانے والا رب ہے نا، بتا دے۔ تو مچھلیاں پانی کے اندر وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی۔ پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت، چاند کی عظمت ستاروں پر۔ ٹھیک ہے، ایک عابد ہے جو عبادت سے وابستہ ہے، اس کا کام ہر وقت، وہ بھی سبحان اللہ بڑا اعلیٰ کام ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنا۔ لیکن ایک عالم ہے جو لوگوں کی بھلائی بھی کرتا ہے اور اس کے لیے مطالعہ، محنت، کوشش، لگن رات دن اسی فکر میں گزارتا ہے۔ تو فرمایا جیسے سورج، جیسے چاند، ستارے آپ دیکھ لو کہ ان میں کتنا فرق ہے۔ تو فرمایا ایک عابد اور ایک عالم، ان کے اندر بھی یہی فرق ہے۔ اور پھر فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ بے شک انبیاء جو ہیں وہ دینار درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں کہ علم جو ہے یہ ہماری میراث ہے، اس کو لے کر آگے چلو۔
اور پھر فرمایا کہ انما ورث العلم، جس نے علم کی میراث کو لے لیا، علم کو پایا، علم کی تلاش میں نکلا، شب و روز محنت کی، کوشش کی، جان ماری، مشکلات، آزمائشوں، طرح طرح کے مصائب سے گزر کر، میں عرض کروں کہ آج 50 سال پہلے، 1 صدی پہلے، اس سے پیچھے میرے دوستو، نہ آج کی طرح وہ مدارس تھے، نہ آج کی طرح اس وقت سہولتیں میسر تھیں۔ یہ تاریخ آپ کو علم ہونا چاہیے، اپنے اسلاف پڑھیں تو صحیح کہ انہوں نے دین کے لیے، علم کے لیے کتنی مشکلات کاٹی۔ تعریف سے بچنے کے لیے اللہ معاف فرمائے، میں نے جس علاقے میں قرآن حفظ کیا تھا، اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے، جس ادارے میں پورا قرآن پاک چھوٹی سی عمر میں پڑھا تھا، اور وہ ایک قبرستان میں ایک مدرسہ تھا، جو پہلے ہم میلسی کے قریب رہتے، پھر ہم بہاڑی کے قریب آگے جہاں اب یہ ادارہ چل رہا ہے، تو وہاں سے وہ جو مدرسہ تھا وہ ایک قبرستان کے سائڈ پر تھا، اور یقین جانیے ابھی پچھلے دنوں ویڈیو میں گیا ہوں بچوں کو دکھانے کے لیے، 1-2 میرے ساتھ تھے، تاکہ میں نے کہا بچوں کے تاریخ نظر رہے، تو وہ 100-150 بچہ ہم پڑھتے تھے، ایسے لمبا سا بنا تھا۔ اور وہ جو مدرسہ تھا نا جی، کیسا تھا، وہ نہر قریب تھی، وہاں سے ہم لاتے تھے وہ درخت کی شاخیں کاٹ کے نا جی، نیچے لکڑیاں کھڑی کی ہوتی تھی، اور وہ ہمارا جو ہے نا مدرسہ بن جاتا تھا۔ پھر جب آندھی طوفان آتے تو وہ ہمارا مدرسہ اڑا کے لے جاتے، تیز ہوائیں چلتی ہیں نا تو وہ لکڑیاں خشک ہو جاتی چھوٹی چھوٹی، تو پھر جب بارش آتی تو کوئی روک تھام ہی کوئی نہیں، اسی میں سردیاں گزارتے، اسی میں گرمیاں گزارتے، جہاں میں نے پورا قرآن پڑھا، اور پھر وہ قرآن پڑھا ہوا آج تک بھولا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ اتنی مشقت میں تھے کہ وہاں نہ لنگر نہ پانی، کوئی انتظام نہیں، کچھ نہیں۔ کیوں؟ استاد صاحب کی تنخواہ ہی کوئی نہیں جو ہمیں پڑھاتے، انہوں نے تھوڑا سا کسی کا رقبہ لیا تھا، اس میں وہ تھوڑا ٹائم نکال کر اپنا وہ بجائی کرتے تھے، اسی سے ان کی گزر اوقات تھی، جو ہمیں للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے تھے۔ کیا کیا باتیں بتاؤں۔ اور طلباء جو تھے وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، باریاں لگی تھی، وہ جیسے روٹیاں لاتے، اور اس طرح سے جناب قرآن پاک پڑھا، اور اللہ کے فضل سے بھولا نہیں قرآن پاک، ہیں جی، قرآن نہیں بھولا۔ لیکن وہ باتیں بڑی یاد آتی ہیں کہ نہ مدرسے کی 4 دیواری، نہ کوئی تحفظ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جنگلی سا علاقہ تھا، قبرستان شہر سے سائڈ پہ تھا، رات کو جنگلی جانور آ جاتے، اور ہم صرف 15-20 بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے، اور استاد صاحب ہوتے، استاد کی والدہ ہوتی ہمارے ساتھ، یہ ہمارا مدرسہ تھا۔ اور اس طرح اس مدرسے میں اب چونکہ کیا بتاؤں آپ کو، رونا آتا ہے، جب تک استاد صاحب نے، اللہ نے انہیں ہمت دی، انہوں نے کام کیا، آج وہ مدرسہ ختم ہو گیا، وہاں اب وہ جگہ تو خالی پڑی ہے لیکن مدرسہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے وہاں بھی مدرسہ نہ چلنے دیا، حالانکہ وہ تو قبرستان کی جگہ تھی، نہ وہاں کسی کی ملک، نہ کچھ، بات ہی کوئی نہیں۔ وہ تو ایک دربار ہے پیر محمد فاضل کا، اور اس کا بہت رقبہ ہے، تھوڑے حصے میں قبریں، ہم قبروں کے درمیان میں بیٹھ کر سبق یاد کرتے تھے، ساری قبریں تھیں، اور ساتھ تھوڑی سی ایک جگہ خالی تھی جہاں استاد صاحب بیٹھ کے بچوں کو قرآن حفظ کی تعلیم دیتے تھے، بے لوث، 1 روپیہ کسی سے چندہ نہیں، کچھ نہیں، پڑھاتے تھے رات دن، رات کے 3 بجے سردی کی راتوں میں اٹھا دیتے، اور لائٹ کا تو تصور ہی نہیں تھا، یہ جناب یہ ہوتا ہے نا تیل وغیرہ سرسوں کا، اس سے ہم نے بوتلوں کے اندر ڈالے ہوتے تھے، اور کپڑے کا وہ نکال کر جناب اس سے ہم پڑھتے تھے، اور استاد صاحب پڑھاتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے گھر والے جو تھے وہاں سے پھر شفٹ ہو گئے، لیکن میں نے کہا
उसासा ने फरमाया कि अब इसका आधा कुरान तो हिफ्ज़ हो चुका है, लिहाजा इसको तो हम नहीं जाने देंगे, ये कुरान मुकम्मल करके आए। तो वहाँ पे टाइम गुजारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का करम है कि जिस मुशक्क़त से कुरान पढ़ा, आज वो मुशक्क़तें तो भूल गई पर कुरान नहीं भूला। क्यों जी? वो तकलीफ़ें तो भूल गई लेकिन कुरान पाक नहीं भूला। तो ये पीछे उस्तादों की दुआएं, उस्तादों की मेहनत और जिस अंदाज में ये सारा पढ़ा था। तो आखिरी इस हदीस का था कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इल्म की मीरास पाली, फमन अखदहु अखद बिहज़्ज़िन वाफिरिन, और उसने इल्म का वाफिर हिस्सा पा लिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, यही है वो विरासत असल, ना जिसके छीनने का डर है, ना डाके का डर है, कुछ भी हो जाए आपके अंदर से कोई इल्म आपका डाका डालकर छीन नहीं सकता। दुनिया के माल का तो डर हो सकता है लेकिन इस नेमत का डर नहीं। तो लिहाजा इस नेमत को तुम भी पाने की कोशिश करो, हिम्मत करो, मेहनत करो। तो नतीजा निकला जी, जुस्तजू, तहकीक, जुस्तजू के सहाबा एक एक हदीस के लिए भी इतना सफ़र करते रहे, और आज हम हदीस को मजाक ना उड़ाएं। खुदारा इसके पीछे बड़ी मेहनतें हैं एक एक हदीस के लिए। उसे समझिए, कहीं सही जगह पर बैठकर हदीस का इल्म लें ताकि आप ऐसे ना मारे मारे फिरते रहें। ना 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 ना, ऐसे नहीं, कहीं बैठो ताकि तुम्हें सही हदीस समझ आए, पढ़ाने वाला कोई पढ़ाए, कोई समझाए, कोई सनद, कोई मतन, ताकि हमें पता चल सके कि ये हदीस का मतलब है, ये हदीस का मफहूम है। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।